बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। एक बात जहन नशीन कर लें जी कि इलेक्शन तो होने हैं, इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात को कोई टाल नहीं सकता। इसके लिए हाँ जितने भी गैर कानूनी इक़दाम किए जाएँ, गैर आइनी इक़दाम करने की कोशिश किया जाए, धमकियाँ दी जाएँ, ऑनरेबल जजेस को धमकाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के घिराव की धमकी दी जाए या पार्लियामान में खड़े होकर अदलिया को गालम गलोच की जाए, ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंतखाबात होने हैं और 8 अक्टूबर की कोई कहानी नहीं है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने एक चिट आई और उस चिट की बुनियाद पे 8 अक्टूबर की तारीख अनाउंस कर दी। ना सदर ममलिकत से मुशावरत की और ना ही उन्होंने आइन पढ़ा, बल्कि एक हुक्म आया, एक चिट आई वज़ीर आज़म हाउस से और उस पर उन्होंने अमल दरामद कर दिया। तो ये उनके गले पड़ने जा रहा है। और एक और बात भी बता दूं, क्योंकि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन क्यों होने हैं और इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ 8 अक्टूबर की तारीख है, दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। वो कहाँ पे हो रही हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो नंबर 1 पेटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ, नोटिफिकेशन के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी, उनकी तरफ से फाइल कर दी गई है और असद उमर साहब की तरफ से भी फाइल कर दी गई है। शेख रशीद साहब ने ख़त लिख दिया है। दीगर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। ये सब कुछ हो रहा है और वो भी इसमें फरीक बनेंगे। जब ये मुकदमा पिटीशन फाइल होगी, उसको नंबर लग गया, नंबर जब लग जाए तो इसका मतलब है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है और उस पर अब किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं है। आज इतवार है और कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें ये केस सुना जाएगा, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है और एक एप्लीकेशन साथ दी गई है अर्जेंट हियरिंग की और ये केस सुना जाएगा। और जब सुना जाएगा तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सिर्फ 3-4 दिन पहले ही, जिस दिन इन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख दी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ओपन कोर्ट में एक बात की थी, ओपन कोर्ट में। और वो क्या बात की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा था, इशारे किनारे मिल रहे थे कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होने की तरफ ये लोग जा रहे हैं। और इसीलिए जब ये मामला, एक और पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसकी हियरिंग हो रही थी, गुलाम महमूद डोगर साहब का केस था, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बात की थी, वो ज़रा सुन लें। उसके बाद आपको आगे मैं बताता हूँ कि ये मैं आपको क्यों ये खबर आपको बता रहा हूँ और क्यों सुना रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था जी कि नंबर 1 उन्होंने कहा कि हमारी जो बातों का कभी कभी गलत समझ लिया जाता है, गलत मतलब लिया जाता है, तो हम बड़े सोच समझ के बात करते हैं। और हमने एक केस में उन्होंने कहा कि 1988 की बात की थी कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म आए थे और वो मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम की बात कर रहे थे, तो हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया है, हमने आइनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है और अदलिया पर भी अब हमले हो रहे हैं। मरीम बीबी जो कर रही थी, मरीम साहिबा हमले कर रही थी, लीगी वज़रा कर रहे हैं, जो उनका जवाब दे रहे हैं कि अदलिया पर हमले हो रहे हैं, अदलिया का भी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो अगली बात की कि एक और बात उन्होंने की कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिससे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। क्योंकि खबरें जो आ रही थी, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब इंतखाबात नहीं हो सकते, और वो उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है जिससे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है और हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आइनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की क्या अहमियत है और हम टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं
اور ادارے کا تحفظ کرنا ہم جانتے ہیں۔ یہ انہوں نے باتیں کی، اور پھر انہوں نے کہا، ایک اور بات بھی کی کہ ان آڈیوز ویڈیوز کی کیا کریڈیبلٹی ہے اور ان کی آڈیوز ویڈیوز کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور عدلیہ پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ عدالت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریکارڈ سے درست ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ریکارڈ سے درست ہونا چاہیے تھا۔ عدالت فری اور فیئر انتخابات کے لیے موجود ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، فری اینڈ فیئر الیکشن آئینی ذمہ داری ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ہی فری الیکشن ہی ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ اگر اقدامات میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی سامنے آئی تو پھر ہم جائزہ لیں گے۔ درخواست، یہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ سارے ریمارکس دیے، جس دن اسی دن بدھ کے روز شام کو ایوان پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب باقاعدہ طور پہ ایک تقریر کرتے ہیں، اور اس تقریر میں رانا صاحب بھی تقریر کرتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے پلے کارڈ، ان کی تصویریں اٹھائی جاتی ہیں، پھر ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد، وہ جوائنٹ سیشن جو چل رہا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن اناؤنس کرتا ہے۔ نوٹیفیکیشن تو بعد میں جاری کیا، اعلان کر دیا جی کہ ہم نے پریس ریلیز جاری کر دیا کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ یہ انہوں نے کر دیا۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان اب اسی بینچ کے سامنے، بینچ کو تبدیل نہیں ہوگا، اسی بینچ کے سامنے یہ مقدمہ جائے گا۔ 5 ممبرز جج ہوں گے جی، 5 ممبرز بینچ ہوگا، جس میں کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کریں گے، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہوں گے، اور جسٹس مظہر صاحب بھی ہوں گے، جسٹس مندوخیل بھی ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہوں گے۔ 5 کے 5 آنریبل ججز ہوں گے، اور وہ مقدمہ سنیں گے۔ اور اب آتے ہیں کہ کیا الیکشن جو ہیں یہ ملتوی ہو رہے ہیں، اور الیکشن بالکل فائنل ہو گیا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے، یا پھر ابھی چانسز موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ 8 اکتوبر کا تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ابھی تک کہیں سے بھی کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ الیکشن 8 اکتوبر تک لے جائیں یا الیکشن نہ کروائے جائیں، اور وہ صورت ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ عدلیہ موجود ہے، اور اعلیٰ عدلیہ وہ جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے، آئین پاکستان بھی موجود ہے، ایکٹیو ہے، اور اعلیٰ عدلیہ موجود ہے، دستور ہے، تو پھر پارلیمانی جمہوریت ہے، تو پھر تو الیکشن کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ 90 دن کے اندر اندر ہونے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا 30 اپریل سے آگے جا نہیں سکتے۔ صدر مملکت تاریخ دے چکے ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا وہ ایک الگ چیپٹر ہے، پنجاب کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا میں بات بتاتا ہوں کہ الیکشن کیوں ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز دی، صدر مملکت خط لکھ چکے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم جناب وزیر اعظم کو، کہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ تو جناب وزیر اعظم نہیں، وہ تو مسٹر پرائم منسٹر کہتے ہیں، تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اور اس نے بنیاد بتایا ہے کہ میرے ساتھ جو وفاق کے ادارے ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے، پیسے نہیں دے رہے، خزانہ خالی ہے۔ تو ایک طرف تو آپ 90 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ اراکین پارلیمان کو جاری کر دیتے ہیں، دوسری طرف 83 ارب روپے آٹا تقسیم کرنے میں لگا دیتے ہیں، مفت آٹا، تو 83 ارب وہ اور 90 ارب وہ، 170 ارب روپیہ آپ جاری کر چکے ہیں، لیکن 20 ارب روپیہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے صدر مملکت نے یہ بتایا کہ یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، آئین شکنی ہوئی ہے، اور توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے ماتحت ادارے جو ہیں وہ توہین عدالت کے اور آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو آپ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہی تھا کہ یہ ذمہ داری آپ پہ آئے گی، اور صدر مملکت نے کہا کہ یا تو الیکشن کرواؤ یا پھر توہین عدالت اور آئین شکنی کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ خط بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے، اور قانونی آئینی اعتبار سے اب یہ اس خط کے بارے میں، کیونکہ اس کا اندازہ تھا
کہ جناب بس معاملہ ختم ہو گیا ہے اور صدر مملکت کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے، لیکن صدر مملکت نے یہ کام کر دیا، اور صدر مملکت کے اس خط لکھنے کے بعد پھر جو 3 بڑوں کی ملاقات ہونی تھی وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اور پھر پریڈ بھی منسوخ ہو گئی۔ تو اب جناب وزیر اعظم نے آگاہ کیا فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو کہ جناب باؤ جی معاملہ خراب ہو گیا، صدر علوی صاحب جو ہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ ممنون حسین جیسے ہمارے صدر ہوتے ہیں، ممنون حسین اور توفیق تارڑ صاحب مرحوم، وہ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے، علوی صاحب بھی اسی طرح کے صدر ہوں گے، لیکن یہ صدر ذرا تھوڑے سے ٹیڑے ہیں، یہ دندان ساز سے دندان شکن بن چکے ہیں، اور دندان شکن سے اب یہ اعصاب شکن ہمارے لیے بنتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، نواز شریف صاحب سے مشاورت کی، تو شہباز شریف صاحب نے ان کو ٹیلی فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ معاملہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جناب عدلیہ پہ نہ رہنا، عدلیہ ابھی تک ہم سے مینیج نہیں ہوئی، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ عدلیہ مینیج نہیں ہوئی، اس لیے ذرا تھوڑا سا ایکٹیولی کریں۔ تو اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ صدر مملکت علوی کے خط کا جواب جو ہے وہ بڑی زور شور سے دیں اور تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ خط اگر ریکارڈ پہ رہتا ہے اور یہ خط ریکارڈ پہ رہے گا اور اس کا اگر ریبٹل نہ کیا گیا، اس کا جواب نہ دیا گیا، ایک تو جوابی خط لکھیں گے وزیر اعظم صاحب فوری طور پہ، پھر اس کے بعد وہ ایک نیریٹو بھی بنانے کی کوشش کریں گے، عوامی نیریٹو، تاکہ لوگوں کو کال کر سکیں، لیکن وہ ہوں گے نہیں، اور کیونکہ گالم گلوچ کی جا چکی ہے، صدر مملکت کی تصدیق کی جا چکی ہے، خواجہ صاحب نے بھی کیا، رانا صاحب نے بھی کیا، سب نے کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ تو شہباز شریف سے انہوں نے کہا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی اور دیگر رہنماؤں سے بھی آپ لیں اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں، اور حکومتی ترجمان اور پارٹی رہنما بھی اس حوالے سے بھرپور قسم کا رد عمل دیں تاکہ ماحول بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے مؤثر طریقے سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، اور الیکشن آئین کا تقاضا ہے 90 دن کے اندر، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے جی، پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس۔ اگر 8 اکتوبر کو الیکشن ہونے ہیں اور اس میں ابھی پڑے ہیں آپ کا اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، پورے کے پورے 6 مہینے پڑے ہیں، اور شیڈول دوبارہ آنا ہے، تو پھر یہ پارلیمانی بورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرا پارلیمانی بورڈ ہوا ہے، اور وسطی پنجاب سے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ نیجر بخاری صاحب، راجہ پرویز صاحب، فرت اللہ بابر صاحب فریال تالپور انہوں نے بورڈ میں شرکت کی ہے، قمر زمان قائرہ بھی تھے، حسن مرتضیٰ بھی تھے، چودھری منظور بھی تھے، اور گجرانوالا گجرات، لالا موسیٰ سیالکوٹ سے پارٹی امیدواروں کے نام پہ غور کیا گیا، قصور، ڈسکا، ناروال، سمڈیال، شکر گڑھ، وزیر آباد سے پارٹی امیدواروں کے نام پہ غور کیا گیا، کاموگی، منڈی بہاؤدین، ملکوال اور حافظ آباد سے کے امیدواروں کو فائنل کیا گیا، اور پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا آئندہ اجلاس بھی آئندہ ہفتے ہوگا۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہونا، الیکشن نہیں ہونا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آرام کرنا چاہیے۔ تو نون لیگ بھی اپنے امیدوار فائنل کر کے بیٹھی ہے، کیونکہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو یہی شیڈول جو ہے، یہی شیڈول ہوگا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ جو کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں وہی ہوں گے، کوئی نیا شیڈول نہیں آئے گا، دوبارہ سے کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ اگر فیصلہ حکم دیتی ہے کہ 30 اپریل کو ہی الیکشن کروانے ہیں، اور یہ فیصلہ 1 ہفتے کے اندر زیادہ چانسز یہ ہیں اسی ہفتے فیصلہ ہو جائے گا، جو کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جناب گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو فیلڈ میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی، آپ بھی اپنے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ نکلیں، اور یہ کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر عام انتخابات ایک دن ہی کروانے ہیں تو پھر قومی اسمبلی توڑنی پڑے گی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی توڑنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ یہ 2 صوبوں کے الیکشن آپ اکتوبر تک لے جائیں، اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔